बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 मार्च और दिन है जुम्मे का। काफ़ी सारी खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो ताकतवर हलके हैं मौजूदा चुनतखब हुकूमत की नाअहली से तंग और परेशान आ चुके हैं। इमरान खान साहब को ये एक मैसेज पहुंचा दिया गया है कि खान साहब बस ये एक शर्त आप हमारी मान लें, उसके बाद फिल फॉर रिहाई। ये एक शर्त कौन सी है? क्या जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंडेट की वापसी, चुनतखब हुकूमत की रुखसती, तरमीमें वापस, ये सारे मुतालबात इमरान खान साहब के मान लिए गए हैं और इसके बदले में कौन सी शर्त इमरान खान साहब से मनवाई जा रही है या उनके सामने रखी जा रही है, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज के व्लॉग का जो आगाज़ है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है 30 सेकंड का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप लोगों को ये जो है वो अंदाज़ा हो पाएगा कि जो चुनतखब होते हैं, जो कुटपुतलियाँ होती हैं, उनकी दुनिया में किसी जगह पर भी इज्जत नहीं होती। ये आप देखेंगे इस चुनतखब हुकूमत के साथ क्या हो रहा है। ये जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म है। ये ज़रा वीडियो सुने, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल्स की जाने बढ़ते हैं। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. तो ये वीडियो क्लिप आपने सुना है जी। ये ज़ोरदार तमाचा लगाया है दुनिया ने मौजूदा चुनतखब हुकूमत के ऊपर। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जी कोई एक इवेंट हो रहा था और इसमें एहसन इकबाल जो हैं जी, मिनिस्टर जो प्लानिंग है, ये वहाँ पर मौजूद थे और इनके मुंह पर खड़े होकर वहाँ पर इनकी जो बेइज्जती है वो की गई, इनको तमाचा लगाया गया। वो शख्स जो है वो क्या कह रहा है इनके हवाले से जी कि हमें बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई कि आप डेमोक्रेसी के हवाले से यहाँ पर आए हैं और गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन आप तो वो हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और आप सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें जीते थे इलेक्शंस में, लेकिन 272 में से, और आप इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। और एहसन इकबाल का आप चेहरा देखिए कि किस तरह से मुंह बंद कर कर वो मुस्कुरा रहे हैं और उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी बेइज्जती के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और मतलब है कि शर्मिंदगी के बायस एहसन इकबाल को यहाँ पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन शायद अब इनको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। ये इनका हाल है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये जाते हैं तो इनको ये शर्मिंदगी, ये बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या दुनिया का और कोई प्लेटफॉर्म हो, या चाहे मतलब है कि आप स्विट्ज़रलैंड में देखें जो मरियम नवाज़ शरीफ के साथ जो है वो क्या हुआ, लंदन में देखें कि क्या हुआ, जो एहतजाज वगैरह वहाँ पर हुए। तो वो इमरान खान साहब एक बात कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में, जिसे चाहे वो इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे जलील करता है। तो इमरान खान जो है जिसके ऊपर जुल्म, जबर, फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, उसे आज भी जेल में रखा गया, लेकिन क्या है कि उसकी इज्जत है पूरी दुनिया में। और ये लोग जो मतलब है कि नाजायज़ करके चुनतखब बन के और फॉर्म 47 पर बन के बैठे हुए हैं हुकूमत में, इनकी आप वैल्यू देखें कि इस प्लेटफॉर्म पर भी इनकी जो बेइज्जती है वो हो रही है। ना सिर्फ ये जी, बल्कि एक और मैसेज इनको पहुंचाया गया चुनतखब हुकूमत को कि आप नाअहल हैं ताकतवरों की तरफ से। फैसल वावड़ा साहब है जी। फैसल वावड़ा साहब के ताने बाने कहाँ पर मिलते हैं सबको ये मालूम है। वो क्या कहते हैं जी, मरियम नवाज ने म्यू हॉस्पिटल के जिस एमएस को निकाला वो 3 हफ्ते पहले इस्तीफ़ा दे चुका था, मगर इसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। वो मरियम नवाज की एक वीडियो वायरल हो रही है ना, जिसमें वो एमएस से कह रही हैं जी कि आप तो बड़े नाअहल हैं, तो इनको निकालें, और उनसे ये भी कह रहे हैं कि शुक्र करेंगे मैंने आपको अरेस्ट नहीं करवाया। तो उस हवाले से ये जी फैसल वावड़ा साहब क्या कहते हैं जी कि वो जो एमएस थे वो तो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे और उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था, उनको इन्होंने दोबारा निकाला है। तो ये इनकी हालत है। अस्पताल में दवाइयाँ नहीं थी क्योंकि कंट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए गए। एमएस क्या अपने बाप के घर से लाकर दवाइयाँ पूरी करेगा? मरियम नवाज को पता ही नहीं कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए एमएस को निकाल दिया। यानी ये इनकी नाअहली है जी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकी इस नाअहली के ऊपर ताकतवर हलके जो हैं
وہ بھی شدید پریشان مایوس اور ان کو میسیجز بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ اوپر سے جی شہباز شریف نے آج اپنی کابینہ مزید توسیع کر دی ہے جی، اور ایک ایک وزارت میں پتہ نہیں کوئی دو بندے لگا دیے ہیں، اور ایسی ایسی وزارتیں نکال دی ہیں جس کے نام ہی آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پبلک افیئر کے نام سے کوئی وزارت جو ہے وہ نکال دی۔ کیا جی سب کو نوازنا ہے، اور اس چنتخب کا جو ٹائم ہے وہ بڑا قریب آ گیا ہے۔ میں واضح کرتا چلوں جی کہ بہت حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا ان کے پاس رہ گیا اور ان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہوئے جی ایک اور میں آپ کے ساتھ تحریر ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید مایوس ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، یا نا امید جو ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر ٹرمپ نے جو شکریہ ادا کیا اس پر جو ہے وہ لائک میں نے کچھ ویلاگز جو ہیں وہ کیے ہیں، اس میں آپ کو میں ڈیٹیلز بتایا، اور پھر یہ بھی آپ کو بتایا کہ کیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک ایونٹ کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر واشنگٹن معاہدے کے حوالے سے بھی، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بھی جو چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی ایک تھیوری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود کچھ لوگ مایوس ہیں، تو ان کے لیے بڑی ایک یہ زبردست سی تحریر ہے، اور بہت زبردست ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ گھبرائے ہوئے اور مایوس یوتھیوں کے نام۔ جو مطمئن ہیں جنہیں اندازہ ہے وہ دور ہو جائیں، جو مایوس ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ میرے بھائیوں اور رمضان تک میری بہنوں، مایوسی نا امیدی کبھی کبھار سب کو ہوتی ہے، کبھی عمران خان کی رہائی نہ ہونے سے، کبھی جیلوں میں بند قیدیوں کو دیکھ کر، کبھی شہید ہونے والے اور ان کے لواحقین دیکھ کر، کبھی خودکش دھماکوں اور دہشت گردی کی وجہ سے، کبھی بچوں کی طرح سیاستدانوں کو لڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو فیڈ کرتے دیکھ کر۔ لیکن کبھی رتی برابر بھی مایوسی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ جبر کا یہ شکنجہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، یا یہ ابھی تک دن گزارتے کیسے جا رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا، کیوں آج کے دن تک ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ناکامی کی دلدل میں اترتے جا رہے ہیں۔ الیکشن چھیننے سے لے کر آئینی ترمیم تک، اور اب ٹرمپ کے تھینک یو تک، ہر دفعہ طاقتور کو یہ لگا کہ یہ مسئلہ حل کر لیا تو اس کے بعد سکون ہے۔ گھٹیا سے گھٹیا ہتھیار اور بھرپور طاقت کا استعمال بھی ایک دن کے لیے بھی طاقتور کے قدم نہیں جما سکا، نہ ہی آئندہ جمنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب جب ان کو لگا کہ بس اب تو ہم جم چکے ہیں، تب جو ہے ان کو سکون نہیں ملا۔ اور جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں وہ سارے ایونٹس اٹھا کر دیکھ لیں، سمجھا یہی گیا، لیکن اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ یہ نہیں آیا۔ ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ اگر طاقتوروں کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کہ جو کچھ طاقتور تھے ان پر بھی تو بائیڈن کا ہاتھ تھا، اور وہ بڑا ہاتھ تھا، تو کیا بائیڈن کی ایسی بیجا حمایت سے اپنے جو قدم ہے وہ جما پائے؟ کیا ملکی معیشت بہتر ہو سکی؟ کیا ملک میں امن و امان بحال ہوا؟ اگر بائیڈن کی حد سے بڑھی ہوئی حمایت بھی جو ہے وہ کچھ نہیں اکھاڑ پائی تو ٹرمپ کی حمایت سے کیا حاصل کر لیا جائے گا؟ اگلا سوال یہ ہے جی کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پر اگر جو طاقتور ہیں ان پر ڈالروں کی برسات کر دے گا، جو ڈالر امریکی حکومت نے زیلنسکی کو روس سے لڑنے کے لیے دیے اور امداد کے طور پر دیے، وہ رقم ٹرمپ معدنیات کی شکل میں ناجائز دباؤ ڈالتے ہوئے واپس لینا چاہتا ہے، تو کیا وہ یہاں پر مفت ڈالر جو ہے وہ تھما دے گا؟ میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اب اس سے اگلا مفروضہ کہ اگر یہ ممکن ہو بھی جائے کہ امریکہ سے ڈالر آ جائیں اور جو ہے وہ ان کو جو سپورٹ ہے وہ مل جائے، تو کیا اس سے ملک میں استحکام آ جائے گا؟ وہ کون سا ملک ہے جہاں جنگ لگی ہو اور پھر اسی جنگ کے دوران اس ملک میں استحکام آ رہا ہو؟ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ جنگ کے نتیجے میں جو یہ دہشت گردی وغیرہ اس کے اوپر جو قابو ہے وہ پا لیا جائے گا؟ اچھا، اب ایک اور مثال یہ دی جاتی ہے کہ مشرف کے دور میں بھی تو جو جنگ تھی وہ ہوئی اور معیشت اور شرح نمو جو ہے وہ اوپر جا رہی تھی۔ جی ہاں، جتنا عرصہ یعنی 2005 تک جنگ افغانستان اور امریکہ میں رہی، پاکستان کو ڈالر ملتے رہے اور ملکی معیشت ترقی کرتی رہی، لیکن جیسے ہی جنگ گھر میں داخل ہوئی تو مشرف 3 سال بھی نہیں نکال پایا۔ اس وقت معیشت کو اور ملک کو جو زخم لگے وہ آج تک مندمل نہیں ہوئے۔ یعنی کہ ٹھیک ہے، آپ یہ ہے ایک تھیوری کہ اس وقت آپ کو ڈالر ملتے رہے اور آپ جو ہے وہ مستحکم رہے، مہنگائی نہیں تھی،
لیکن جب وہ داخل ہوئی دہشت گردی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, مشرف بھی مطلب اس وقت کا سب سے وہ پاورفل ڈکٹیٹر سمجھا جاتا تھا, اور اس کی عوام میں حمایت بھی تھی. اب تو عوام میں بھی اس طرح جو حمایت ہے وہ نہیں رہی, اور عوام جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب کیسے آپ جو ہے وہ چیزوں کو سٹیبل کر پائیں گے؟ پھر اسی طرح سے جی اس میں سے مزید کچھ چیزیں میں ہٹا کر آگے چلتا ہوں. اور آخر میں سب سے اہم بات کہ جو اب بربادی شروع ہو چکی ہے یہ احتجاج سے بھی ممکن نہیں تھی. کیسے؟ مثال کے طور پر جی کہ اگر لیٹ سے جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی, یا 26 نومبر, اگر 26 نومبر نہ ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس احتجاج کا کیا ہونا تھا؟ وہ احتجاج کو نہ ہی اتنی ہائپ ملنی تھی, اور وہ احتجاج جو ہے وہ شاید ختم بھی ہو جاتا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا زیادہ جو پریشر پڑا, یہ ان چیزوں کے بعد ہی ہوا. پھر پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا, پاکستان تحریک انصاف کے جو مین لیڈرشپ تھی اس کو توڑا گیا, اور یہ سمجھا گیا طاقت کے نشے میں کہ بس اب تو ہم ختم کر دیں گے پی ٹی آئی کو. لیکن کیا ہوا, وہ سب نکل گئے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف, عمران خان وہیں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے. لیکن اگر وہ سارے ہوتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید مائنس عمران خان بھی ہو جاتا. تو یہ جی بڑی ایک امپورٹنٹ سی مطلب ہے کہ تحریر تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ شاید موجودہ صورتحال میں کچھ مایوس ہو گئے ہیں کہ شاید اب کچھ بھی نہیں بنے گا. تو ان کے لیے تھی کہ ابھی عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عمران خان جو ہے وہ گھبرایا نہیں, اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کچھ پاکستان کی صورتحال حالات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے متاثرہ دوسرا ملک اس کو قرار دیا گیا ہے. سال 2024 میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں 482 حملے کیے, جس میں 558 معصوم پاکستانی جان سے گئے. بی ایل اے نے سال 2024 میں 504 حملے کیے, جن میں 338 معصوم جانیں ضائع ہوئیں. دہشت گردی میں 45% اضافہ, کاش انسانی جانیں ہماری ترجیح ہوتی. تو یہ جی پاکستان کی جو صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے. آخر میں جی جنرل باجوہ سابق آرمی چیف, ان کے اگینسٹ گزشتہ کچھ دنوں سے بڑے بڑے ہوشربا انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور ان کے گرد اس طرح سے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. کیسے جی؟ پہلے تو جو شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک بیان دیا جی کہ جو طالبان جو ہے وہ یہاں پر لائے بسائے, یہ ان کا منصوبہ تھا جی کہ عمران خان کو اسی طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جی خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان جو ہے وہ طالبان کو یہاں پر لے کے آئے, اور اس کے بعد یہ جو ساری دہشت گردی ہے ان سے ذرا پوچھیں اور تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حکومت میں تحقیقات کریں اور پوچھیں, تو آئیں بائیں شائیں بھی آپ جواب دینے لگے جی آپ صحافی ہیں, آپ سوال پوچھیں. بھئی آپ حکومت میں, آپ پھر تحقیقات کریں اگر آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد جی لطیف کھوسا صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو ہٹا کر ملک سے غداری کی ہے, ان کو پاکستان لا کر آرٹیکل 6 لگا کر آئین سے غداری کا مقدمہ لگایا جائے. تو آرٹیکل 6 کے اب جو مطالبے ہیں یہاں پر وہ بھی ہو رہے ہیں. آخر میں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں جی, عمران خان صاحب کو مسلسل میسیجز جو ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں, اور ان میں جی اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اگر آپ یہ کوئی گارنٹی دے دیں کہ اگر آپ باہر آئیں گے, حکومت میں آئیں گے, جو کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے, تو ہمیں آپ کچھ نہیں کہیں گے, اور ایک حد تک سسٹم جو ہے وہ چلنے دیں گے. یعنی کہ ترمیم شرمیم واپس ہو جائے گی لیکن کچھ چیزیں واپس نہیں ہوں گی. تو اگر آپ اس چیز کو مان لیں تو پھر فی الفور آپ کی رہائی ہے. اس چنتخب حکومت سے تو ویسے ہی تنگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں, اچھا ہے ان سے جان چھوٹے گی, اور عمران خان حکومت میں آئیں گے تو ہمارے بھی جو ایک طاقت ہے وہ رہے گی. تو یہ اس وقت عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ جو ہے وہ کہہ دیا ہے. کسی قسم کی عمران خان صاحب ڈیل کرنے سے جو ہے وہ ان کو نہیں کر رہے. اور میرے خیال سے یہ جو بات اب کہی جا رہی ہے نا, اس میں جی ایک اور جو سازش ہے اس کی بھی بو آ رہی ہے کہ اگر اس طرح سے عمران خان صاحب واپس آتے ہیں, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کے پیچھے عوام کھڑی ہوئی نا, باقی تو عمران خان صاحب کے اگینسٹ کیا کچھ نہیں کیا گیا. اگر اس طریقے سے عمران خان صاحب آتے ہیں نا, تو پھر کیا پلان ہوگا کہ 5 سال میں عمران خان کو عوام میں بھی ان پاپولر کر دیا جائے تاکہ عمران خان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتے, جو وہ اس قسم کی جو ڈیلیں ہیں اس پر وہ ایگری کریں گے یا وہ مانیں گے. 26 نومبر احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے 15 کارکنان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اسلام آباد کی جو عدالت ہے جی, وہاں پر یہ 15 کارکنان ہیں, ان کی جو ضمانت ہے وہ 20,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت بعد از گرفتاری منظور جو ہے وہ کی گئی ہے.
تو یہ ایک اچھی خبر تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.